मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इन्होंने दो सवाल पूछे हैं। एक तो मुसलमान कि ये इधर ही रख दे, मैं थोड़ा थोड़ा पीते रहता हूँ। एक तो मुस्लिम साइंटिस्ट एक ज़माने में थे, बड़ी धूम मची हुई थी मुसलमान साइंसदानों की। अब क्या है कि साइंस एक अलग टॉपिक बन गया है और मज़हब बिल्कुल एक अलग हो गया। हमारे मदारिस में दुनियावी उलूम बिल्कुल भी नहीं है और मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे चले गए हैं। तो देखें, ये बात गोरों ने लिखी है कि अगर मुस्लिम साइंटिस्ट ना होते तो आज साइंस जिस तरक्की पे पहुंची हुई है, हमें यहाँ तक पहुंचने में कम से कम मज़ीद 500 साल लगते हैं। मुसलमान साइंसदानों ने 500 साल का फासला कम कर दिया है और गोरों ने उसकी वजह भी बयान की है। मैंने एक यूनिवर्सिटी में पूरी गोरों की किताबों के हवालों से ये बयान किया था। गोरों ने उसकी वजह भी बयान की है। अच्छा, आपके पास टाइम कितना है मुझे ये बताएं। 1.25 घंटे तक है, यानी स्पीड में तो नहीं है ना आप लोग? जितनी बच्चों की स्पीड है यहाँ पैदा करने की, उससे ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है ना अभी आप? तो जो मुस्लिम साइंसदान थे, वो वजह क्या थी कि जब इस्लाम दुनिया में आया तो साइंसी तरक्की क्यों हुई है, वो वजह मैं बयान करता हूँ और फिर बताऊँगा आजकल ये वाली वजह मार्केट से शार्ट चल रही है। इसलिए मुसलमान कहाँ रह गए? पीछे रह गए, क्योंकि मज़हब का एक पहलू सामने आया, दूसरा पहलू वो ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों हुआ वो भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा उस पर। गोरों ने ये बात लिखी, अंग्रेज़ों ने ये बात लिखी है कि इस्लाम जब दुनिया में आया तो अक़ल का दौर था ही नहीं, मजहबी इजारादारी थी दुनिया पे। जो आतिश परस्त लोग थे, उनके मजहबी रहनुमाओं ने अपने कुछ फ़लसफ़े लोगों पे ठोंसे हुए थे। दुनिया में जिस तरह के भी मज़हब थे, उन पे मजहबी लोगों की इजारादारी थी। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अक़ल को इस्तेमाल नहीं करना। उनको पता था जहाँ खोपड़ी इस्तेमाल हुई ना तो लोग मज़हब से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मज़हब मसख़ शुदा थे। एक तो हकीकी मज़हब होता है ना, जो आसमानी मज़हब होता है, एक वो तहरीफ हो जाए उसमें। तो लोगों को ये कि खोपड़ी समझते हैं आप लोग? जो इनको खोपड़ी का तर्जमा नहीं आता वो फिर बता दें उनको। खोपड़ी इस्तेमाल बोले नहीं करना, बस जो कह दिया सो कह दिया। अब बहुत सी मिसालें हैं इसकी। ऐसी ऐसी बातें की गई हैं जो बिल्कुल अकल के खिलाफ थी। जब वो लोग कहते यार ये तो अकल ही में नहीं आती ये बातें, तो उनको जवाब दिया जाता कि जो मज़हब की तालीमात हैं, अकल में आएँ या ना आएँ, आपने बहरहाल उनको फॉलो करना है। जब इस्लाम दुनिया में आया ना, और जो आसमानी मज़ाहिब, हकीकी आसमानी मज़ाहिब थे, तौरात हो या इंजील हो, आपको आज तौरात और इंजील में भी ये बात मिलेगी, जगह जगह कुरान में भी ये बात है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल को इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं भी कुरान ने नहीं कहा कि अक़ल इस्तेमाल मत करो, बल्कि अफ़ला ताक़िलून, तुम अक़ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लिक़ौमी याक़िलून, उन लोगों के लिए इसमें निशानियां हैं जो अक़ल का इस्तेमाल करते हैं। अंधे और बहरे होकर क्यों? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये ना हक बोल सकते हैं, ना हक सुन सकते हैं, ना हक को देख सकते हैं, ना अकल इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान ने अकल के इस्तेमाल का इतना हुक्म दिया, अफला ताक़िलून, अफला ताक़िलून, अकल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अफला ततफ़क्करून। तफक्कुर का मतलब क्या होता है? एक होता है अरबी में फ़िक्र का माना सोचना, तफक्कुर का माना डीप में जाके, गहराई में जाके तकल्लुफ के साथ सोचना। समझते हैं कि नहीं समझते? तो ये जब कुरान ने बार बार हुक्म दिया है ना, तो लोगों में सोचने का एक रुझान पैदा हुआ है। समझते हैं? यहां तक बात समझ में आ रही है? आप तो यार अपने पुराने लग रहे हैं अब तो। अच्छा, आपको तो मैंने अपने बयान में बहुत दब। यहाँ कब आए नॉर्वे में? 6 साल। कमाल है। ये तो मुझे लग रहा था मैं अंडा मोड़ पे बैठा हूँ। अच्छा, लंडी कोतल चुरंगी में आते थे बयान। तो इतना ज़्यादा कुरान ने अक़ल के इस्तेमाल का हुक्म दिया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो हमारी अक़ल के ख़िलाफ़ हैं।
لیکن ہمیں مذہب کہتا ہے مانو مثال کے طور پر موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ کیا عقل میں آتی ہے؟ قبر کا عذاب ہے، قبر میں ثواب ملتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، عقل تو کہتی ہے جب آپ قبر کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں تو نہ کوئی فرشتہ نظر آئے گا، نہ کوئی عذاب نظر آئے گا، نہ کوئی ثواب نظر آئے گا، نہ ہمیں جنت نظر آ رہی ہے. کوئی لیب میں کوئی جنت آج تک دریافت ہوئی ہے؟ کس کی آسمانوں پہ سیارے چھوڑے گئے ہوں تو انہوں نے کہا یار ہمیں گھوریں ٹہلتی ہوئی نظر آئی تھی مریخ پہ، کہیں دیکھا آپ نے؟ تو یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن بار بار کہہ رہے عقل استعمال کرو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دوسری طرف قرآن معاذ اللہ خود عقل کے خلاف بہت سی باتیں کر رہا ہے جو ہماری عقل میں بالکل بھی نہیں آتی. اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف چلنا، ایک ہے عقل سے اوپر کی باتیں کرنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عقل کے خلاف کیا ہے؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ عقل سے اوپر کی باتیں نہیں ہیں، یہ عقل کے اگینسٹ ہیں. عقل فوراً فیصلہ کرے گی بھائی یہ بات نہ ماننے والی ہے، 2 کو 2 پہ جب بھی پلس کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 4 آئے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے 385 کو 248 سے 3 دفعہ ضرب دیا جائے تو جواب 6395، کچھ بھی بتا دیتا ہے، وہ آتا ہے. آپ کہو گے بھائی آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، میرے پاس تو اتنی کھوپڑی نہیں ہے. کیلکولیٹر ہوگا تو میں کیلکولیشن کر کے بتا دوں گا، دماغ سے میری سمجھ میں آ رہا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایک عام آدمی جس کو میتھمیٹکس میں بہت زیادہ مہارت نہ ہو، اس کو جب یہ کیلکولیشن کر کے بتایا جائے گا کہ یہ رزلٹ آتا ہے تو وہ نہ اس کو صحیح کہے گا نہ اس کو غلط کہے گا، وہ کہے گا یہ میرے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. ہاں وہ یہ کہے گا کہ میں کیلکولیٹر سے پوچھ کے بتاتا ہوں یا میں کسی ریاضی دان سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کسی آتھینٹک ذریعے سے پتہ چلے گا تو مان لے گا، نہیں پتہ چلے گا تو کہے گا نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں نہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں. تو قبر کا عذاب، جنت، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی مر کے دیکھا نہیں ہے. اور مذہب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسی مادی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اسی مادی جسم پہ عذاب ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک برزخ کی ایک نئی حیات شروع ہوتی ہے، اور اس کی تشبیہ دی گئی ہے نیند سے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جب مرتے ہو تو بھی اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. اب سوتا ہوا آدمی، یہ تو ہم چونکہ سب سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، گھوم رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. میں خواب میں تو 3-4 دفعہ ناروے آیا ہوں، کئی دفعہ پہلے آ چکا ہوں. سچی مچی میں آیا تو پتہ چلا کہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی ناروے آنا. سچی مچی میں ایمبیسی گئے، پاسپورٹ جمع ہوا، انٹرویو ہوا، 20 قسم کے مسائل ہیں سچی مچی میں آنے میں. خواب میں تو 20 دفعہ میں امریکہ بھی جا چکا ہوں، اور 4 شادیاں میری خواب میں تو کئی دفعہ ہو چکی ہیں. لیکن آپ حقیقت میں کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا نا. تو لیکن خواب میں انسان ٹینشنیں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے اور خوشیاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب چونکہ ہم سب خواب کی زندگی دیکھ چکے ہیں تو مان لیتے ہیں. اگر ہم نے نہ دیکھی ہوتی تو کوئی شخص سوتا ہوا اٹھ کے بتاتا کہ آج میں دودھ جلیبی کھا رہا تھا، آج میں یہ کھا رہا تھا، ہم کہیں گے یار تو ادھر بستر پہ لیٹا ہوا تھا ہمارے سامنے، تو نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ ٹینشن دیکھ رہا ہے. وہ کہے یار میں جس جہان میں پہنچ چکا تھا وہاں جو میرے اوپر حوال گزر رہے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں. تو اسی طرح موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ چیز سائنس کی دسترس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ ایک الگ جہان ہے، وہ یہ مادی زندگی نہیں ہے، وہ ایک الگ جہان ہے. تو تم ٹرانسفر ہوتے ہو ایک جہان سے ایک دوسرے نظام کائنات کی طرف، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو سائنس کے دائرہ کار میں نہیں ہے، لہذا سائنس اس کے بارے میں نہ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہوتا ہے، نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سائنس اس بارے میں خاموشی اختیار کرے گی، یہ کہے گی بھائی اس جسم پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس جسم پہ کچھ، یہ تو کیڑے کھا کے اس کو تو ختم کیا جا رہا ہے. تو روح پہ کیا گزر رہا ہے یہ سائنس کے دسترس سے باہر ہے یہ چیز. اگر ہمیں مستند ذریعے سے پتہ چل جائے کہ بھائی موت کے بعد عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، تو ذریعہ اگر اوتھینٹک ہوگا تو ہم مان لیں گے، ذریعہ اوتھینٹک نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں گے. تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے پیغمبروں سے، تمام پیغمبروں کی تعلیمات، کرسچینٹی بھی اس کی قائل ہے، یہودی بھی اس کے قائل ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ قبر کا ثواب بھی ہوتا ہے، قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مانتے ہیں. تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ یہ
عقل سے کیا ہے بالا تر ہے. لیکن مذہب عقل کے خلاف کبھی نہیں جائے گا. جو مذہب عقل کے خلاف لے کے جا رہا ہے وہ اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے نمائندے ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو عقل کے خلاف لے کے جائیں. تو ان کے سوال کا میں جلدی سے جواب کو مختصر دیتا ہوں, اب بات لمبی ہو گئی. تو خوب سمجھ لیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے بار بار عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ یہ جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے ہو, کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ان کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اب خود ان سے مانگ رہے ہو, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مذہبی پیشوا کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے, بس لکھا ہوا ہے تو کیا کرو, مانو اس کو. تو جب عقل کا استعمال دنیا نے کرنے سیکھا ہے, پھر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں, تو پھر یہ نہیں تھا کہ بس وہ فلانے جی نے لکھ دیا تو فلانے جی نے کہہ دیا, تو اب پھر مسلمانوں نے تحقیق کرنا شروع کی. کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پہلا جو بحری بیڑا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے سمندری لڑائی کے لیے. اور گوروں نے جو یہ لفظ لیا ہے نا ایڈمرل, یہ بھی امیر البحر سے آیا ہے. اس بحری بیڑے کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر. بحر سمندر کو کہتے ہیں, سمندر کا امیر. وہی ٹرم بھی آج تک انگلش میں استعمال ہو رہی ہے جس کو ایڈمرل کہتے ہیں. بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو عربی میں تھیں اور وہ ٹرانسفر ہو کے وہ چینج ہوئی کس میں؟ انگلش میں گئی ہیں. تو اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ جو ظلم ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ جب ہماری خلافتیں ختم ہوئیں, ہماری حکومتیں ختم ہوئیں, تو علماء کے لیے مذہب کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا. سائنسدان پیدا کرنا تو بہت دور کی بات رہی, لیکن انجینئر پیدا کرنا, سائنٹسٹ پیدا کرنا تو بہت دور. ہمارے اکابر کو اس کی فکر تھی فی الحال مذہب کو بچانے کی کوشش کرو, تو انہوں نے یونیورسٹیوں کے بجائے محنت کر کے مدارس پہ زیادہ زور دیا کہ دینی مدرسے بنائے جائیں جہاں خالص دینی تعلیم ہو تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے. تو اللہ کا شکر ہے ان دینی مدرسوں کا فائدہ یہ ہوا کہ دین تو ہمارا محفوظ ہو گیا, لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بہت بڑا یہ سامنے آیا کہ مولانا اور مسٹر ان دونوں کے راستے الگ الگ ہونا شروع ہو. لباس الگ, تہذیب الگ. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ہماری یونیورسٹیوں میں, میں اکثر بیان میں بات کہتا ہوں کہ امام غزالی ایک بڑے مذہبی اسکالر تھے, وہ جس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں, البیرونی جیسا سائنسدان بھی اسی یونیورسٹی سے, اسی مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوا ہے. تو ایک ہی چھت کے نیچے لوگوں کے پاس اختیار تھے, بھائی مذہب پڑھنا چاہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہو. تو ہم نے تو ایسے علماء بہت سنے ہیں, دیکھے بھی ہیں کہ جو دونوں علوم کو لے کے چل رہے تھے, یعنی اب بھی ان کی باقیات باقی ہیں. لیکن جب یہ سارا سیٹ اپ ہو گیا, میں اکثر بتاتا ہوں خانیوال تک ٹرینیں ایک ساتھ آتی ہیں, اس کے بعد لاہور کے لیے الگ, سرگودا کے لیے الگ ہو جاتی ہیں. تو یہی ہوا کہ ہم صدیوں تک ایک ساتھ آتے رہے. جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ہمارے مذہب والا ٹریک الگ ہو گیا, سائنس والا ٹریک کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا, جو صدیوں سے ایک ساتھ چلتا آ رہا تھا. اب ہم تو اس کی ندا لگا رہے ہیں, جامعۃ الرشید بھی اس پہ بہت آواز اٹھا رہا ہے کہ اس ٹریک کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور جامعۃ الرشید نے اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے. اور سن 2000 میں یہ کام جامعۃ الرشید نے شروع کیا تھا, اس کا رزلٹ آج ہم 20 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے اپنے شاگرد جو عالم ہیں وہ پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں, اور میرے اپنے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو عالم بنے ہیں. تو یہ خلا کو یقیناً ختم کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پراپر مکمل عالم بھی ہو اور مکمل انجینئر بھی ہو. تو اگر ایسا کیا نا تو نہ وہ عالم کا رہے گا نہ وہ انجینئر رہے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب مکمل ڈاکٹر بھی ہیں, مکمل انجینئر بھی ہیں؟ ایسے دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی ہے تو اس کو نہ دیکھیں آپ, کیونکہ نہ وہ مکمل انجینئر ہوگا نہ وہ مکمل, بھائی اسپیشلٹی تو ایک ہی شعبے میں ہوتی ہے نا. تو جامعۃ الرشید کا ایک ہدف یہ ہے کہ ایسے ادارے کھولے جائیں, ایسے مذہبی ادارے جن میں 70% دینی تعلیم, 30% دنیاوی تعلیم ہو, اور ایسے دنیاوی ادارے جس میں 70% یعنی عصری تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو, لیکن 30% کیا ہو اس میں؟ مذہب بھی ہو. تو اس طرح سے تو حساب کتاب چل سکتا ہے, اور اس کی کوششیں الحمدللہ شروع ہو گئی تاکہ یہ خلا ختم ہونا. دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مصر میں جو بادشاہ بنے ہیں, تو ان کو اللہ نے دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی دیا تھا. ان کو جب کہا گیا نا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں,
تو یوسف علیہ السلام مسجد بھی مانگ سکتے تھے, مدرسہ بھی مانگ سکتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ میں یہاں مسجد مدرسہ بنا کے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ مدرسے کی تو بہت سخت ضرورت ہے, ایسا نہ ہو جو 2-4 مدرسے رہ گئے ان کو بھی آپ بند کروا دیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے پیش نظر بڑا کام تھا, تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آپ. کیوں بنا دیں بھائی؟ ان کو پتا تھا فیوچر میں وزیر خزانہ کی جتنی ویلیو ہوگی, قحط پڑنے والا ہے, اس سے زیادہ ویلیو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے وزارت کو ترجیح دی ہے. تو وزارت تو ایک دنیاوی شعبہ سمجھا جاتا ہے نا. اور دلیل یہ دی, انی حفیظ علیم, میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا, اور میرے پاس اللہ نے مجھے اکنامکس کا علم بھی دیا ہے, علم شماریات بھی دیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ کتنے ایسٹس کیسے بنانے ہیں ہم نے, کتنی گندم کو محفوظ رکھنا ہے, کتنی کو ہم نے بیچنا ہے دنیا میں, اور کس قیمت پہ بیچنا ہے. یہ ساری نالج اللہ نے مجھے پہلے سے عطا کی ہے. تو بتاؤ یہ دین کی نالج ہے یا دنیا کی نالج ہے؟ تو دنیا کی نالج ہے. لیکن اللہ پیغمبر کو دے رہے ہیں تاکہ ملک کو چلائیں. وہ ملک کو چلانے کے لیے صرف دین کی نالج کافی نہیں ہے. تو اس بیس پر یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں بادشاہ بنے ہیں, حالانکہ غیر مسلم کنٹری تھا. بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی آپ مجھ سے زیادہ اچھا چلا سکتے ہو. ابھی جو مسلمانوں کی حالت چل رہی ہے نا, تو وہ جو جس طرح سے ان کا جو رویہ ہے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس طرح سے پیچھے کو جا رہے ہیں, غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلم بھی آپ کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے نا, دیکھیں نا, مسلم ہی تو ہے نا سارے. تو کیا حال ہو گیا ہے ہمارا. تو یہ اس میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا, یہ ضروری ہے.